बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 9 नवंबर इतवार का दिन, आज अल्लामा इकबाल का दिन भी है, लेकिन खबरें बड़ी तगड़ी हैं। अडयाला में बैठे कैदी साबिक वज़ीर-ए-आज़म को मुकदमात में इस्तिस्ना, खान के बाहर निकलने की रिहाई और 3 महीने क्यों अहम सदारती इख्तियारात मिलते ही अगली नज़र किस पर, और शहबाज शरीफ को अचानक अंदाज़ा हुआ उसके साथ खेल क्या हुआ, जेल से जहाज से ट्वीट कि एस्टेब्लिशमेंट ऐसा गेम क्या की। मैं आपको तफसील बताता हूँ। व्हाइट हाउस में भी बड़ी हलचल, अमेरिका से खबरें हैं, अमेरिकी नया सफ़ीर कौन आ रहा है और अहम स्टेटमेंट्स के भी इम्कानात हैं। लेकिन नामजद अपोजिशन लीडर महमूद अचजई और अल्लामा नासिर अब्बास ने आज से तहरीक का ऐलान भी कर दिया है। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाए अमल भी आएगा। और 27वीं तरमीम में फील्ड मार्शल को जो सुपर पावर्स मिली, उसके पीछे क्या खेल के उनके लिए अब रास्ता कोई नहीं बचा, ये भी बड़ी मालूमात। और मौलाना का वोट सेनेट में किसके पलड़े में, जरदारी बिलावल मौलाना की मुलाकातें, मुश्तरका पार्लिमानी इजलास है, 27वीं तरमीम की मंजूरी निज़ाम के खात्मे का सबब, और लब्बैक पार्टी के खादिम रिजवी के उर्स का मामला, और साद रिजवी अफगानिस्तान में और कलदम तंजीम पंजाब में। बड़ा ख़तरनाक मामला है, ये आपको तफसील पूरी बताता हूँ। ये बहुत ही बल्कि ख़तरनाक सबसे खबर है। लेकिन पहले आपको पता है जो पाकिस्तानी इस वक्त थोड़े से परेशान हैं, उन्हें ज़रा उनकी ज़हनी उलझनें दूर करनी है। 27वीं तरमीम पर मेरे ख्याल में तो तहरीक इंसाफ और अवाम खुश हो। ये 27वीं तरमीम खान की वापसी का इंशाल्लाह रास्ता बनेगा। ये जो फॉर्म 47 की हुकूमत और नून लीग ने अपने गले के लिए फंदा बना ली है, इसकी मैं दलील और सबूत आपके साथ साबित करता हूँ कि एस्टेब्लिशमेंट ने ये रास्ता खोला कैसे है खान की वापसी का। ये दरवाज़ा है। आप खुद सोचे, खान तो कैद में है और पाकिस्तान का सबसे ताकतवर तरीन शख्स अपने लिए इस्तिस्ना का बंदोबस्त कर रहा है। एक 22वें ग्रेड का सरकारी मुलाजिम जिसे हटाने के लिए कह रहा है 2/3 अक्सरियत लाओगे। मतलब ये धोबी पटका जो लगा, ये जो खौफ खुद को ताहयात इस्तिस्ना, ये अंदरूनी खतरात का खौफ भी है और न्यूक्लियर हथियारों के बटन का कंट्रोल भी। और ये क्यों मसला इतना बड़ा है? क्योंकि कहीं आमों की पेटी का भी खतरा है। जनरल ज़ियाउल हक, मुशर्रफ, अयूब खान, यहया खान का इंजाम जानते हैं और बड़ी अच्छी तरह जानते हैं। एक तरफ सर्जरी का भी मामला है और एक तरफ सिनर्जी की बातें भी। जरा इनको गौर करें कि दरमियान में क्या है। देखिए, कायनात में ताहयात अगर किसी ने इख्तियार मांगा था तो उसका नाम है इब्लीस। उसने अल्लाह से कहा था मुझे क़यामत तक की जिंदगी दो ताकि मैं तुम्हारे लोगों को रास्ते से भटकाऊं। कायनात में कभी किसी ने इतना इख्तियार नहीं मांगा और इब्लीस को ये पता है कि उसका इंजाम क्या है, आप सब जानते हैं। तो इसलिए जब मैं ये कहता हूँ ना, ये खुद नहीं करते, ये अल्लाह करवाता है। उसकी मैं सबूत और दलील के साथ आपको समझाता हूँ। फिक्र ना करें, मेरी आज कुछ ताकतवर लोगों से बड़ी बहस हुई, बड़ी तफसील से। और मैं हल्फिया आपसे कहता हूँ कि मेरी जब बात हो रही थी तो शहबाज शरीफ की ट्वीट आई, 27वीं तरमीम की हम शिक को वापस ले रहे हैं जिसमें वज़ीर-ए-आज़म का इस्तिस्ना शामिल है। 3.5 महीनों से काम हो रहा, उसे आज पता चला खेल हाथों से निकल गया। आसिफ जरदारी को कोई फिक्र नहीं, को उसके केसेस मौजूद हैं, नून लीग के सारे केसेस खत्म हुए, याद रखें। जरदारी ने कहा इस्तिस्ना रखना है, सदर का मैं रखूंगा, वज़ीर-ए-आज़म का निकाल दो, मुझे कोई एतराज़ नहीं। 27वीं तरमीम पर यह हुकूमत की उछल कूद थी, खुशियां थी, तैयारियां थी। अब इन्हें पता चला कि असल वारदात उसके अंदर गया थी। ये तो सारा कुछ खान के पास जा रहा है। मतलब नैब के केसेस में आपको याद होगा शहबाज शरीफ ने जो कुछ हुआ, बिल्कुल उसी तरह शहबाज शरीफ को जब मंसूबा समझ आया कि ये तो वो कह रहे हैं ऐन से इमरान और ऐन से आसिम, खुशहाली और मुहाफिज, ये खुद सुहेल वड़ाइज ने की है ट्वीट। उसे कहा ये मिल गए आपस में तो फिर नून से तो नेतन्याहू निकल जाएगी। सेनेट के बाद कौमी असम्बली से तरमीम मंजूर हुई तो खान को रिहा करना पड़ेगा। और इनकी तो सारी ख्वाहिशात, सारी साजिशें, बादशाह के तख्त पे बैठ जाना, तमाम नौरतन इकट्ठे कर लेने, ताज भी बादशाह के पास, अदालत भी बादशाह के पास, खजाना भी बादशाह के पास, फौज भी। और ये तो बेचारे बैत करके भी नाकाम बुरी तरह, मतलब इस पस्ती में गिर गए। और उनका हाल क्या है मैं आपको एक छोटा सा बताता हूँ। नजम सेठी का बयान, उसने जो एस्टेब्लिशमेंट का बड़ा करीबी है याद, उसने कहा अब फील्ड मार्शल को खान से कोई खतरा नहीं, कोई फिक्र नहीं, जो 3 साल से फिक्र थी। अब खान फील्ड मार्शल को हाथ नहीं लगा सकता, उसे कार्रवाई नहीं कर सकता। यही सबसे बड़ा खतरा था ना, इसी की गारंटी मांगते थे बार बार कि खान कुछ ना कहे। ये 27वीं तरमीम में इन्होंने अपने लिए सबसे पहले महफूज यही किया। और नून लीग के लिए लेकिन मामला समझते समझते देर होगी। मंसूबा लिखवाने में 3.5 महीने लगे इस तरमीम में, लेकिन लिखने वाले वो कौन? मोहसिन नकवी समेत एस्टेब्लिशमेंट की, जो ना पार्लियामेंटेरियन ना सेनेटर। मेरे पास नाम है, मैं बताता नहीं। ये तरमीम आते देख के पाकिस्तानी मायूस हो गए, हो क्या हो गया। अब अंदर गेम, अब आपको समझ आई। ये असल में इमरान खान के लिए रास्ता खुला छोड़ा गया। मैं आपको इसकी तफसील समझाता हूं, आप हैरान होंगे मैं क्या कह रहा हूं। देखिए, फील्ड मार्शल ने आर्टिकल 243 के तहत 27वीं तरमीम के जरिए ताकत ले ली। और वो ताकत ऐसी ली कि वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी का मशहूर डायलॉग है ना कि कभी कभी तो अपन अपने आप को भगवान समझता है। तो ये तो उस लेवल पर चलेंगे ना, ठीक है, कि जी ज़िबा भी खुद करें, काटें भी खुद, खाएं भी खुद नहाएं भी। लेकिन ये ताकत बज़ाहिर इकट्ठी करें, ताहयात वर्दी वाली,
تاحیات مرات والی، اس کو ذرا غور سے دیکھیں، گراؤنڈ ریالٹی، زمینی حقائق کو۔ 27ویں ترمیم سے پہلے 26ویں ترمیم، اس میں آرمی چیف کے پاس طاقت کیا تھی؟ کیا پاکستان کے تمام ادارے عدالتیں جنرل باجوہ کے نیچے نہیں تھیں؟ جنرل عاصم منیر کے نیچے نہیں تھیں؟ انہوں نے قانون کے چند الفاظ اوپر نیچے کیے تو اس سے کیا قیامت آنی تھی؟ کچھ بھی نہیں انہوں نے۔ ان ترمیم سے پہلے کیا آپ نے کبھی کسی آرمی چیف کو عدالتوں میں سزا ہوتے دیکھا؟ کیا آپ کو لگتا تھا کہ فیلڈ مارشل کو عدالتوں میں گھسیٹ سکیں گے؟ بھئی پرویز مشرف کو تو پھانسی کی سزا ہو چکی تھی، لیکن پرویز مشرف کو کسی تھانے کے قریب سے بھی آپ نے کبھی گزرتے دیکھا؟ جنرل فیض آج بھی 1.5 سال سے ان کے پاس ہے، ساری طاقت ان کے پاس ہے، ساری ترمیمیں ان کے پاس ہے، لگا دے پھانسی، کیوں نہیں لگاتے؟ ویسے بھی چھوڑیں، وہ سابق ISI کے چیف جنرل دورانی را کے چیف RP سنگھ کے ساتھ بیٹھ کے اسپائی کرونیکلز کتاب لکھ رہا ہے، اس کی پینشن تک ضبط نہیں ہوئی، سزا تو دور کی بات ہے۔ یہ قانون کو بدل کر تاحیات کرنا، اعزازی عہدے دینا، اختیارات دینا، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ 18ویں ترمیم کے 77 اجلاس ہوئے، 9 مہینوں کے بعد آئی، 77 منٹوں میں ختم کی۔ تو اس چیز کی کیا گارنٹی ہے کہ خان کی حکومت میں 7 منٹوں میں یہ 26ویں 27ویں ترمیم ختم ہوگی؟ ان کے اپنے صحافی وہ ڈاکٹر شمع جنیجو، اقوام متحدہ کے وفد میں انتہائی طاقتور، جو اسرائیل کی تھی، آپ کو پتا ہے، وزیر کی تقریر وزیر اعظم کی لکھتی، اس نے کہا سارا خطرہ یہ خان واپس نہ آ جائے، کہ خان واپس آئے گا تو یہ کرے گا کیا ہمارے ساتھ؟ دیکھیں یہ ترمیم عمران خان بھی منٹوں میں ختم کر سکتا ہے، 2/3 کا وہ 3/3 طاقت لے لے گا۔ عمران خان کے پاس طاقت پہلے بھی تھی جنرل باجوہ کو ہٹانے کی، خان نے نہیں ہٹایا۔ عمران خان نے پہلے بھی کہا کہ یہ ایکسٹینشن جو باجوہ کو دینے کی بات تھی، اس پہ عمران خان نے یہی کہا تھا کہ مجھے ادارے کے ان معاملات سے کوئی دلچسپی نہیں، ملک کو گھوڑے پر نہ چڑھاؤ، اگر مسئلہ صرف ایکسٹینشن ہے تو لے کے جان چھوڑو اس ملک کی، اگر نوکری تمہارے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ انہوں نے یہ قوانین بنائے جس طرح، یہ پھر اسی طرح ختم بھی ہوں گے۔ اب ان کی کیا گارنٹی ہے نہیں ہوں گے؟ یہ ایک غیر یقینی صورتحال ہے جو عمران خان نے ختم کرنے کی کوشش کی۔ عمران خان نے اصل میں ان کا خوف ختم کرنے کی کوشش کی۔ وہ صرف پاکستان کی عوام کو نہیں کہتا تھا خوف کا بت توڑے، انہیں کہتا تھا خوف کا بت توڑے۔ عمران خان کو ان عہدوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ 27ویں ترمیم میں انہوں نے جو گنجائش رکھی ہے، جو معاملات رکھے، یہ دروازہ کھلا چھوڑا لکھنے والوں نے سب۔ اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں اس ترمیم کا جو سب سے بڑا نقصان ہے وہ تحریک انصاف کو نہیں ہے، وہ نون لیگ کو ہے، وہ پیپلز پارٹی کو۔ وہ آپ نے گانا سنا نا، جو بچا تھا وہ لٹانے آئے، تو نون لیگ کے پاس کیا بچا ہے مجھے بتائیں؟ یہی طاقت تھی، انہوں نے اپنے ہاتھ پاؤں کاٹ کے جو دے دی، بھائی جو نون لیگ سے لینا تھا وہ لے لیا۔ اب نون لیگ ایک بوجھ ہے، یہ حکومت ایک بوجھ ہے، اسے اب ختم کریں، مہینے بعد 3 مہینے، انہیں ختم ہونا ہے لازم۔ جس طرح ایوب خان نے ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ کیا، مشرف نے نواز شریف کے ساتھ کیا، ضیاء الحق نے جنیجو کے ساتھ کیا، پرویز کیانی نے پیپلز پارٹی کے ساتھ کیا، راحیل شریف نے نون لیگ کے ساتھ کیا، جنرل باجوہ نے نواز شریف کے ساتھ کیا، اور جنرل عاصم منیر نے عمران خان کے ساتھ۔ یہ میں آپ کو پوری سلسلے کا سات میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں، تو 8ویں دفعہ کیوں نہیں ہوگا مجھے بتائیں کیا وجہ ہے؟ اور پھر میں اس کو اگلی دلیل آپ کو دے۔ دیکھیں 27ویں ترمیم میں انہوں نے آرمی چیف کے لیے تاحیات استثناء کی شک نہیں ڈالی، انہوں نے صدر، وزیر اعظم، گورنر، یہ تمام تاحیات استثناء ڈالے کہ ان کے خلاف کارروائی نہ ہو، کہ یہ جب تک عہدے پر ہوں، ریٹائر بھی ہو جائے۔ تو کیا یہ صرف موجودہ صدر یا وزیر اعظم کے لیے؟ یا تو اس میں ترمیم میں مجھے تو کہیں نظر نہیں، یہ لکھ دے کہ عمران خان کو اس میں تسنا نہیں ہے کہ وہ وزیر اعظم نہیں تھا، باقی ہم سارے تھے۔ ابھی اسی لیے شہباز شریف نے ٹویٹ کی، سپریم آئینی عدالت اسی لیے بنائی کہ وہاں تشریح کرے عمران خان کے کیسز کس طرح۔ اب خان کے جتنے کیسز رہ گئے آپ خود سوچیں کہ وہ کیوں روکے گئے یار، ان کے فیصلے کیوں نہیں سنا رہے؟ بھائی سنا دیں سزائیں، کیا مسئلہ ہے؟ توشہ خانہ سنا دیں 50-100 سال کی، GHQ کے حملے میں 9 مئی میں 200 سال کی، 1000 سال کی سنا دیں۔ ان میں تو خان کا چلان بھی پیش نہیں ہوا۔ یہ سارے معاملات سمجھنے کی کوشش کی۔ عمران خان کو جو قاسم مارکیٹ شفٹ کرنے کی بات کی جا رہی ہے وہ اسی سلسلے کی کڑی ہے۔ اب وہاں دیکھیں کہا جاتا ہے عمران خان کو کہتے تنہائی میں رکھا جائے گا، ملاقاتیں بند کر دیں گے، سختیاں۔ تو اڈیالہ جیل میں عمران خان کے 5 سٹار ہوٹل میں، تنہائی میں نہیں ہے۔ اڈیالہ جیل میں کیا عمران خان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں؟ کیا عمران خان کو وہاں ڈاکٹر سے رسائی ہے؟ کیا وکلا تک رسائی ہے؟ سہیل آفریدی 6 مرتبہ عمران خان سے ملنے گیا، وہاں نہیں ملنے دیا۔ قاسم مارکیٹ جیل میں یا اس طرح کی جیلوں میں ٹرانسفر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ وہاں فیلڈ مارشل اور ہائی لیول ملاقاتیں ہوں جو اڈیالہ جیل میں نہیں ہو سکتی۔ یہ سختیاں جو اڈیالہ جیل میں عمران خان کے اوپر وہ وہاں بھی ہو سکتی ہیں، وہاں بہتری کے لیے کہہ رہے ہیں ہم لے کے جائیں گے تاکہ ہمارے بات چیت کے راستے کھلیں۔ کیونکہ انہیں مسئلہ دیکھیں طاقت کے سارے عوامل مکمل، بھئی خوف کس چیز کا ہے؟ خوف اس بات کا خان آ جائے گا، اور یہ جانتے ہیں کہ یہ لازم و ملزوم حقیقت ہے۔ یہ ایک سپرنگ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے ہوئے، انہیں پتا ہے ہاتھ اٹھایا تو سپرنگ چھت سے جا کے لگے گا۔ وہ آپ نے ایک مشہور واقعہ بلکہ سنا ہوگا، عقائد نامہ، ایک کمزور شخص کو ایک طاقتور نے نیچے گرایا اور بڑی بے دردی سے مار، اور ساتھ ساتھ اونچی اونچی آوازوں میں چیخے مار مار کے رو رہا۔ 7 لوگ حیران، بھائی نیچے گرا ہوا بندہ وہ ہے، خاموشی سے مار کھا رہا، تم مارنے والے اور مار بھی رہے اور چیخے بھی مار رہے، رو رہے، کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے کہا مجھے خطرہ ہے جب یہ کھڑا ہوگا تو میرے ساتھ کیا ہوگا، میں اس انجام سے رو رہا ہوں۔ انہیں اس انجام کی فکر ہے۔
یہ صرف عمران خان سے اس انجام سے بچنا چاہتے ہیں. باقی اقتدار حکومتیں تو کرتے رہتے ہیں. 27ویں ترمیم میں تحریک انصاف کی طرف سے کوئی چیخیں نہیں آپ کو سنائی دی, ان کو تو بیانات بھی نہیں آئے کوئی خاص. اصل نقصان جو تحریک انصاف کو 26ویں ترمیم سے ہونا تھا ہو گیا, عدالتیں پیک کروانی تھی ہوگی, خان کے کیسز کو جس طرح کروانا تھا کر لیا. اب اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکتا, جتنی سزائیں دینی تھیں دے دیں. خان کو جیل میں ڈالنا تھا ڈال دیا, پارٹی کو لیرو لیر کرنا تھا کر دیا, فارم 47 کی حکومت بنانی تھی بنا لی, سارے عہدے طاقت لے لی. یہ اپنی ترکش کے سارے تیر چلا چکے ہیں. اب ان کے پاس کیا بچا ہے؟ اب تو جو کچھ بچا ہے نون لیگ پیپلز پارٹی کا. اسی لیے کہتے ہیں نا الٹی گنتی اب شروع ہوئی, یہ ریورس انجینئرنگ کی طرف معاملہ جا رہا ہے. یہ معاملہ حل کیسے ہوگا؟ دیکھیں عمران خان کو انہوں نے اگر یہ شکر اڑا دی کہ سابق وزیر اعظم کو مقدمات میں استثناء نہیں ملے گا, عمران خان لیتا بھی نا. 27ویں ترمیم میں عمران خان نے دیکھیں نیب کے کیسز میں جو ہوا, عمران خان اس قانون کو نہیں مانتا تھا. ابھی ان کے لیے جو مسئلہ آ رہا ہے جو سب سے بڑا, وائٹ ہاؤس میں جو ہلچل شروع ہوئی ہے, نیا امریکی سفیر پاکستان میں تعیناتی کی بات ہے. اب جو خبریں اور معلومات ہیں اس میں جو آنے والے خان کا بہت بڑا حامی ہے. ابھی وائٹ ہاؤس سے کوئی بڑی سٹیٹمنٹ بھی آ سکتی ہے. مجھے تو یہی اطلاع دی جا رہی ہے کہ خاموشی میں طوفان چھپا ہوا. اب ہوگا کیا یہ تو اللہ ہی جانتا ہے, یہ غلط بھی ہو سکتا ہے. لیکن اس کی بنیادی وجوہات اگر میں دیکھوں دلائل کے حساب سے تو 27ویں ترمیم میں فیلڈ مارشل نے کچھ سپر پاورز اپنے ہاتھ میں لی, اور وہ سب سے اہم معاملہ جسے ہم نظر انداز کرتے ہیں وہ نیشنل کمانڈ اسٹریٹجی, یعنی یہ ایٹمی ہتھیاروں کی طاقت, بٹن, وہ جو بٹن ہوتا ہے, اسے آپ آسان نہ لیں. ایٹمی ہتھیاروں کا جو ابھی دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ بنا ہے, شمالی کوریا نے ابھی بیلسٹک میزائل ٹیسٹ کیے ہیں. انہوں نے اپنا انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل کا تجربہ, ایران کے بارے میں کہا 10,000 میل کا انہوں نے بھی تجربہ کیا. ڈونلڈ ٹرمپ کا 60 منٹ کا انٹرویو دیکھیں, 60 منٹس, پاکستان, چین, شمالی کوریا, ایران, چاروں پر اس نے کہا کہ یہ زیر زمین ایٹمی تجربات کر رہے ہیں. اور اس کے بعد پھر روس اور چین نے اپنے ہتھیاروں کے ٹیسٹ کرنے کے اعلان کیے, تو ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کہا اب امریکہ بھی نیوکلیئر ہتھیاروں کے ٹیسٹ دوبارہ کرے گا. یہ آن ریکارڈ سب کچھ موجود ہے, یہ تمام آپ کو میں کوٹڈ خبریں بتا رہا ہوں. چین, روس, امریکہ اپنے آپ کو ذمہ دار ملک سمجھتے ہیں. انہیں خطرہ کس سے ہے؟ ایران, پاکستان اور شمالی کوریا سے, کہ یہ ایٹمی ہتھیاروں کی دوڑ میں دنیا کے لیے خطرہ ہے. ایران نے اعلان کیا ایٹمی تنصیبات کا, ساتھ ہی انہوں نے 10,000 کلومیٹر کی رینج کے میزائل کا بھی امریکہ تک پہنچنے والا. پاکستان کی طرف سے سپر ہائپر سونک میزائل کا تجربہ آپ نے سنا ہوگا بھی پچھلے دنوں بلوچستان. اب آرمی چیف نے, جنرل عاصم منیر نے, جو 5 سال کے بعد اگر یہ چلے جاتے ہیں, 10 سال بعد چلے جاتے ہیں, 50 سال بعد چلے جاتے ہیں, تو آگے دنیا کا امن کسی ایسے چیف کے ہاتھ میں آ گیا. کیونکہ یہ پالیسی 1-2 سال کی نہیں ہے, یہ کمانڈ اینڈ کنٹرول, پاکستان کے ایٹمی ہتھیاروں کو رول بیک کرنا, کنٹرول میں لانا. یہ نور ولی خان ایئرپورٹ پہ امریکی موجودگی, وہاں کے اکوپمنٹس وہ سارا پڑھ لیں. یہ ہندوستان پاکستان کی جنگ میں امریکہ کو غصہ کس بات پہ کہ وہاں کیوں مارے میزائل؟ وہاں کمانڈ کنٹرول سسٹم ہے ان کا بڑا انتہائی اہم. اب ڈونلڈ ٹرمپ یہ جو 8 جہازوں کی جگتے روز لگاتے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں ایٹمی ہتھیاروں کے کنٹرول کے لیے امریکہ کا پورا میکینزم موجود ہے. اب آپ ان ساری چیزوں کو دیکھیں کہ امریکی سفیر, یہ جو ڈونلڈ ڈو کی جگہ آیا, پال کپور, ساؤتھ ایشیا میں, وہ بندہ کہ جس کی زندگی کا مشن پاکستان کے ایٹمی ہتھیار لینے, پڑھے اس کی کتابیں اٹھا کے, وہ آج بھی کہتا ہے افغانستان سے زیادہ پاکستان سے خطرہ ہے ہمیں, کہ دہشت گردی کا معاملہ ہوا تو پوری دنیا کو یہاں سے امن کا خطرہ ہے. پھر ہندوستان کی سلامتی, اور وہ ہے بھی ہندوستانی نژاد, پال کپور. ذرا غور کرے, اس پروگرام کو رول بیک کروانا, رکوانا, کنٹرول میں لانا. اور یہ معاملہ جنرل باجوہ کے دور سے شروع ہو چکا تھا, اور جنرل باجوہ پروگرام کو رول بیک پہ تیار بھی تھا, عمران خان نہیں ماننا تھا. اب دیکھیں یہ ایٹمی پروگرام کو اگر رول بیک کریں یا اسے آگے بڑھائے, نہ مانے, دونوں صورتوں میں ان کے لیے معاملات خطرناک ہیں. روکیں گے تو پھر آموں کی پیٹیاں ہیں. دیکھیں پال کپور جو آیا ہے پاکستان میں, اس کی آپ تھوڑی سی تفصیل چیک کریں گوگل پہ جا کے. پھر جو امریکی سفیر آ رہا ہے اس کے بارے میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی ان تمام معاملات کا بہت بڑا حامی ہے. ابھی اس کے نام اور تفصیلات سامنے نہیں آ رہی, امریکہ سے ہی خبریں آ رہی ہیں کہ اگر یہ نہ مانی تو پھر چیف کا رہنا ممکن نہیں ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مان لیں گے تو پھنسیں گے, نہیں مانیں گے تو پھنسیں گے. آ کے کھوا, پیچھے کھائی, اور اس کے پیچھے پیٹی آئی. کیوں؟ محمود اچکزئی مولانا ناصر عباس نے تحریک کا اعلان کیا کہ میں نہیں مانتا ایسے دستور کو, صبح نور کو, اس کی تحریک کا اعلان. یہ پاکستانیوں کو جگانے کے لیے 8:30 بجے رات. اب پاکستانیوں کو متحرک کرنا بھی آپ کو پتہ ہے ان حالات میں بڑا ضروری ہے. یہاں انتہائی اہم خبر ذہن میں رکھیں کہ سہیل آفریدی کی عمران خان سے جو ملاقات ہے وہ فیصلہ کن احتجاج. سہیل آفریدی یہ اپنے کندھے سے اتنا بڑا بوجھ عمران خان سے ملاقات میں اتارنا چاہتا ہے کہ خان کا حکم ہے. یہ یاد رکھیں, دیکھیں یہ جو معاملہ ہے احتجاج کا, اس میں خدا نخواستہ بڑی ہلاکتوں کا خطرہ ہے. یہ ڈی چوک, سانحہ مرید سے بھی بڑا خطرناک معاملہ. اسٹیبلشمنٹ نے اس کا بارہا صاف صاف پیغام دیا ہے, دھمکیاں دے دی ہیں. اسی لیے
اس معاملے کو احتجاج کو شروع کرنے سے پہلے بڑی احتیاط کی جا رہی ہے، پھونک پھونک کر قدم، کیونکہ یہ سب جانتے ہیں کہ عمران خان پرامن آدمی ہے، وہ کبھی پاکستانیوں کی جان و مال کو خطرے میں نہیں ڈالے گا۔ جس دن یہ ڈی چوکوا خان نے 2 گولیاں نیند کی کھائی تب بھی نہیں سو سکا۔ عمران خان چاہتا ہے کہ اس معاملے کو اس طرح نہ لے کے جائے احتجاج کی طرف۔ خیبر پختونخوا میں وہ جیم کر سکتے ہیں پورے صوبے کو، معاملات یہ معاملہ بڑھ جائے گا، لیکن شہادتوں سے، خدا نخواستہ ہلاکتوں سے بچنے کے لیے جمہوری تحریک کو بڑھانا مقصد کیا ہے احتجاج کا؟ کہ مذاکرات کے ٹیبل تک پہنچے انارکی اور تشدد سے بچ کر۔ اب ڈی چوکانا کوئی مشکل کام، لیکن وہاں آنے کے بعد جو حکومت کرے گی وہ آپ کے سامنے مریدکے میں ہو چکا ہے۔ اب تحریک انصاف ایک سیاسی جماعت ہے، کوئی مسلح جتھا نہیں ہے، اسی لیے ان کی کال، اسی لیے آپ کو ابھی تک اس نومبر کے مہینے میں تاریخ سامنے نہیں آ رہی کہ عمران خان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ یہ چیز جانتی ہے، وہ عمران خان سے ملنے نہیں دے رہے کہ عمران خان کہیں یہ اعلان نہ کر دیں۔ یہ چاہتے ہیں عمران خان سے خود اسٹیبلشمنٹ بالا فیصلے کرے، بات کرے، فیلڈ مارشل کی ملاقات تک کروائے۔ سہیل آفریدی، جنید اکبر، ناصر عباس، محمود اچکزئی ہارڈ ہیٹرز ہیں، انہوں نے متحرک کر دیا تو معاملہ کنٹرول سے باہر ہے۔ اسی سے بچنے کی اس وقت بہت سی کوششیں ہو رہی ہیں۔ ابھی میں ایک اور آپ کو اطلاع دے دوں، قبل از وقت ہے، ابھی اوورسیز میں بھی یورپ میں بہت بڑا مرحلہ شروع ہونے لگا ہے، پرامن انداز میں جو تحریک شروع ہو رہی ہے، اس کی انشاءاللہ میں پھر آپ کو اپڈیٹس دیتا رہوں گا، وہ ابھی قبل از وقت ہے تھوڑا سا۔ ابھی جو ایک اور بڑی تگڑی خبر آئی وہ لبیک سعد رضوی کی، کہ یہ افغانستان میں موجود ہے۔ پہلے تو مجھے حیرانگی ہے افغانستان یہ کیسے چلے گی۔ اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کا دعویٰ ہے جی کہ پنجاب سے آزاد کشمیر گئے، وہاں سے خیبر پختونخوا، پھر خیبر پختونخوا سے افغانستان پہنچ گئے۔ مجھے نہیں پتا یہ اطلاع کنفرم ہے یا نہیں ہے، سورسز ان کے ہیں، اب پتہ نہیں جھوٹ بول رہے سچ بول رہے ہیں، بارڈر ان کے پاس ہے، نہیں پتا ہوگا۔ لیکن 19 تاریخ کو آ رہا ہے خادم رضوی کا عرس، اور آج ہی آ گیا ایک مسلح جتھے کی ویڈیو۔ اب یہ لوگ تو کہہ رہے ہیں جی فالس فلیگ آپریشن بنانی، لیکن میرا نہیں خیال فالس فلیگ آپریشن، کیونکہ انہوں نے لبیک پارٹی کو دبا لیا ہے، ان کے 370 مدارس ان کے کنٹرول میں ہے، پارٹی لیرو لیر کر دی ہے، وہ مزاحمت کے قابل نہیں ہے۔ ویسے بھی وہ سیاسی لوگ نہیں ہیں، وہ ایسی کوئی بڑی مہم چلا سکتے، تحریک انصاف جس طرح پورے پاکستان میں تھی، یہ دوبارہ کھڑے ہو گئے اور طاقت میں پہلے سے زیادہ۔ لیکن یہ ویڈیو ان کی بلا شبہ مشکوک ضرور ہے، کہ جو نام بھی بتا رہے ہیں، منہ انہوں نے کپڑے باندھے ہوئے منہ پہ، یہ اسٹیبلشمنٹ کے بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن خطرہ یہ ہے کہ کالعدم تنظیمیں جو افغانستان میں جنگ کا معاملہ شروع کیا جا رہا ہے، وہاں سے انہیں سپورٹ مل کے پنجاب میں واردات نہ شروع ہو جائے۔ یہ بہت خطرناک ہے کہ خیبر پختونخوا سے وہ پنجاب کی طرف بڑھیں، یہ تنظیم پنجاب کی ہے۔ اللہ رحم کرے پاکستان پہ، یہ اگر معاملہ شروع ہو گیا تو مجھے اس نومبر اچھا نظر نہیں آ رہا اس معاملے میں۔ اسی لیے اس کا حل دیکھیں بڑا آسان اور سادہ ہے، کہ بجائے یہ نوٹنکی، ٹھیک ہے 27ویں ترمیم جانے دیں، جس طرح وزیر اعظم کے استثناء کا معاملہ ہے جانے دیں، اس کو نہ چھیڑیں، مذاکرات کی طرف جائیں۔ قاسم مارکیٹ خان کو بات چیت کرنے کے لیے اگر آپ نے آمنے سامنے بٹھانا ہے تو اس میں کوئی بری بات نہیں۔ وہ سہیل ولائچ نے کہا نا عین سے عاصم اور عین سے عمران، تو اگر ان کی بات چیت ہوتی ہے، دیکھیں خان کا تو بڑا سادہ سا بنیادی، وہ عمران خان نے جو 4-5 سادے سے اصول رکھے اس پہ وہ ایک قدم پیچھے نہیں ہٹ رہا، اس لیے ادھر کھڑا ہے۔ یہ اب اس سے کافی حد تک پیچھے ہٹ گئے، ان کو جو خطرہ تھا، خوف تھا، بہت سارے معاملات تھے، وہ ان کے ذہنی طور پہ ٹھیک ہو گئے ہیں، تو ان کو ذہنی سکون ہوگا تو پھر یہ جا کر خان کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہوں گے۔ اب طاقت تو مل چکی ہے نا، جو انہوں نے چھیننا تھا، لینا تھا، کرنا تو کر لیا، اب اس کے بعد کیا کر سکتے ہیں؟ پھانسی گاٹ تو کھول نہیں سکتے، تو اس لیے اب معاملات بہتری کی طرف ہی جائیں گے۔ یہ طاقت کا اصول ہے کہ ایکسٹریم لیول پہ جا کے آپ کو پھر نیچے ہی آنا ہوتا ہے، جتنی مرضی اوپر گیند پھینکے اس نے آنا تو نیچے ہی ہے، تو نیچے آئیں گے۔ اب آئیں گے کس طرح؟ اپنی مرضی سے، یا جو میں نے حالات آپ کو بتائے، دعا کریں اللہ سے۔ میں آپ کو بار بار یہی بات کہتا ہوں کہ اللہ سے دعا کریں کہ یہ پاکستان کے لیے معاملات بہتر ہوں، یہ ملک ہمارا ہے، ہم کسی صورت میں کوئی اس میں ایک شخص کی بھی جان و مال کی وہ نہیں کرتے، بڑی 3 سال میں سہلی ہے بڑا کچھ۔ تو باقی انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں آپ کے سامنے کچھ اہم خبریں وہ یمن کے حوالے سے، اہم جاسوسی نیٹ ورک کا تو وہ بتانا تھا، بہرحال چلے اگلے ویلاگ میں کروں۔ اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔